Allahu Akbar, 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 Allah. मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम ईमान और ज़िंदगी में आप हजरात का इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है इज्तिमाई ज़िंदगी में ईमान के असरात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 164 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से ईमान के असरात इज्तिमाई ज़िंदगी में क्या है, एक अहम बात आपके सामने रखनी है। अगर दीवार हम बनाएं और दीवार में ईंट कच्ची लगाएं तो दीवार कच्ची होगी। दीवार हम बनाएं और दीवार में ईंट पक्की लगाएं तो दीवार पक्की होगी। समझिए, अच्छे अफराद रहेंगे तो अच्छा मुआशरा बनेगा, नेक लोग रहेंगे तो समाज अच्छा हो जाएगा, बुरे लोग रहेंगे तो समाज बुरा हो जाएगा। बुरे लोग गोया के कच्ची ईंट हैं और अच्छे लोग गोया के पक्की ईंट हैं। ईमान का असर इनफरादी जिंदगी में भी है और इज्तिमाई जिंदगी में भी है। आप गौर कर लीजिए, अरबों के हालात क्या थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो लोग कैसे थे? चोरी करते थे, ज़िना करते थे, लोगों का माल लूट लेते थे। खूबियां भी थी उनके अंदर, बुराइयां भी करते थे, ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे, बरसहा बरस तक लोगों से लड़ते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। उनका समाज ऐसा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समाज को कैसा बनाया? ईमान की बदौलत आपने बना दिया। अल्लाह ताला ने आपके जरिए उस समाज को अच्छा बनाया। हाल ही कहते हैं, चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, हर एक लूट और मार में था यगाना। फसादों में करता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताजियाना। वो थे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। आज पूरी दुनिया के हालात लगभग ऐसे ही हैं। जो चाहता है जिस वक्त चाहता है कानून को अपने हाथ में ले लेता है। कत्ल गारत गरी आम है, जिनाकारी आम है, शराब पीना आम है, लोगों को बेवकूफ बनाना आम है। ईमान का असर समाज पर कैसे पड़ा, इज्तिमाई जिंदगी में कैसे पड़ा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समाज को देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बनाया था। जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति। अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान जतलाया कि उन्हीं में से एक रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयाति, जो अल्लाह ताला की आयतों की तिलावत कर रहे हैं, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, और उनको किताब और हिकमत की बातें सिखाते हैं। जबकि इससे पहले वो लोग खुली हुई गुमराही में थे। जब वो लोग खराब थे तो अच्छे हो गए। किस बुनियाद पर अच्छे हुए? तो आज भी अगर समाज बिगड़ा हुआ है तो अच्छा कब हो सकता है? उसी वक्त अच्छा होगा जब ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका लेंगे, सहाबे किराम के तौर तरीके पर चलेंगे, तो इसका असर पड़ा। इज्तिमाई जिंदगी में भी ईमान का असर नजर आया। अब गौर कर लीजिए, वो लोग कैसे थे? अपनी बेटी को जिंदा ही गाड़ देते थे। अरबों के कुछ कबीले का यह हाल था। सुननदार में हदीस नंबर 3, हदीस नंबर 1, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मेरे पास बेटी थी, बड़ी अच्छी थी, मेरी खिदमत करती थी, मुझे आर महसूस हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा
کہ بھی میرا بھی کوئی داماد ہوگا. تو اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کرنے کا ارادہ کیا. ایک دن اس کو اچھا کپڑا پہنا کر کے میں نکلا, میں لے کر گیا اور کنویں میں نے دھکا مار دیا. آخری آواز جو میری بیٹی کے منہ سے نکلی, آخری جملہ جو نکلا وہ یہ تھا, یا ابتا, ہائے ابو جان. غور کر لیجئے, بیٹی کی زبان پر آخری جملہ ہائے ابو جان, اے ابو جان. وہ صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. دوسرے صحابی نے کہا, تو نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے والا بنا دیا؟ یہ واقعہ نہیں سناتا. یعنی سماج کے اندر خرابی تھی, ایمان نے اس خرابی کو کس طریقے سے دور کیا اور پھر یہ لوگ کتنے اچھے ہو گئے. تو دنیا کے اندر مثال ہے. تو ہم اور آپ جو سماج بنانا چاہتے ہیں اس کا اثر نظر آئے گا کہ برے لوگوں کو ایمان نے اچھا بنا دیا, پینے والے کو اچھا بنا دیا, سماج کے بگڑے ہوئے کو اچھا بنا دیا. تو واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اس آدمی نے کہا کیوں بیان کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو, بولنے دو, بیان کرنے دو, پھر سناؤ یہ واقعہ. پھر سنایا, پھر رونے لگے, پھر سنایا, پھر رونے لگے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان اللہ قد وضع عن الجاہلیت ما عملوا فاستعنف عملک. زمانے جاہلیت میں تو نے جو کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا, جا نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر. یہی عرب کے بدو گئے گزرے لوگ, ایمان کا اثر کتنا ہوا. پہلے بیٹی کو زندہ دفن کرنے والے اب ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2631, من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ. جس نے دو بیٹی کی صحیح تربیت کر دی یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو گئی, جوان ہو گئی, تو وہ آئے گا اور میں دونوں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا, انسان کی حیثیت سکھلائی. تو ایمان نے انسان کی حیثیت سکھائی. ایمان نے یہ اثر ڈالا کہ اب غلط کام نہیں کرنا ہے. ایمان نے یہ اثر ڈالا کہ عورت کو بھی انسان ہونے کا حق ہے اور اسے زندہ رہنے کا حق ہے. شاعر کہتا ہے, خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, یہی عرب کے بدو دنیا پر حکومت کرنے والے ہو گئے. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو معاشرہ جو بنتا ہے, سماج جو بنتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ افراد اچھے ہوں, دیندار ہوں, برے نہ ہوں. اگر سماج نہیں چاہے گا تو کوئی چیز نہیں ہوگی. سماج چاہتا ہے, کچھ لوگ چاہتے ہیں, اس لیے غلط کام ہو رہا ہے. اگر سماج کے سب لوگ نکل آئیں, سماج کے سب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ قانون ہم پر لاگو کیا جائے, مثال کے طور کوئی بھی قانون کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کیا جائے. سماج کے سب لوگ یہ کہنے لگے کہ میں اس قانون میں پہلے ہوں, مجھ پر یہ قانون پہلے لاگو ہو, تو وہ سماج تو اچھا ہو جائے گا. صحابہ کی یہی فطرت تھی, قانون کو وہ لوگ اپنے اوپر لیتے تھے. آج کل کیا ہو رہا ہے, قانون کو ہم لوگوں پر تھوپتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون سے الگ کرتے ہیں. تو سماج جو بنتا ہے افراد کے ذریعے بنتا ہے. تو پہلے فرصت میں افراد کو اچھا بنایا جائے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ پورے قوانین ہم پر لاگو ہوں. آپ غور کر لیجئے, اسلامی قانون نے یہی بنایا. پہلے لوگوں کو بنایا اینٹا, پھر اس کا پتھر, تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. آپ غور کر لیجئے, کیا انسان کے دل میں جو ہے, فطرت میں جو ہے, اسی کے ذریعے چلے تو وہ سیدھے راستے پر چلا جائے گا؟ نہیں جا سکتا. حیوانوں میں کیا ہے, ایک جانور جہاں جاتا ہے سب جانور جاتے ہیں, یہ ایک ان کی آواز ہے. انسانوں کی فطرت الگ الگ ہے, ہر انسان الگ طریقے کا ہے, الگ طریقے سے زندہ رہنا چاہتا ہے. کچھ لوگوں کو قوانین اچھے لگتے ہیں اور کچھ لوگوں کو قوانین خراب لگتے ہیں. کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو برائیاں اچھی لگتی ہیں. تو معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہو کہ لوگ پکی اینٹ کا کام کریں, تب سماج اچھا ہو سکتا ہے. ایک چیز اور بھی ہے, تو کیا سماج کو بنانے کے لیے صرف قانون اکیلا کافی ہے؟ قانون بنا دیا جائے تو سماج سدھر جائے گا؟ صرف قانون کافی نہیں ہے.
قانون کو ماننے والے اور قانون پر عمل کرنے والے ایسے لوگ اگر پیدا نہ ہوں جیسے صحابہ کرام پیدا ہوئے تھے تو قانون بھی کیا اثر دکھائے گا؟ قانون بہت اہم چیز ہے. قانون انسانوں کا بھی بنایا ہوتا ہے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ غور کر لیجئے، سماج کو سدھارنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، مجرموں کو پکڑنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. کیا سماج کے اندر ایسا کوئی قانون بنا ہوا ہے کہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچایا جائے، ان کو کچھ ملے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو؟ ایسا قانون ذرا کم ملے گا آپ کو. اللہ کا بنایا ہوا جو قانون ہے وہ برے لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھی ہے اور اچھے لوگوں کو ابھارنے کے لیے بھی ہے. ناظرین اکرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ حیوانات جو ہیں وہ فطرت کے تابع ہیں، کیونکہ حیوانات کے غول در غول ہیں، حیوانات وہی حساب سے چلتے ہیں. جنگلوں کے اندر دیکھیے، پانی کے اندر دیکھیے، ہر جگہ دیکھیے. لیکن انسان جو ہے وہ مختلف ہے. وہ ایسا نہیں کہ جس طرح دل لے جائے ہر آدمی ویسا ہی کرے، ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے مزاج بھی الگ الگ ہے، ہر طرح کے مزاج ہیں لوگوں کے. تو معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہو کہ لوگ پکی اینٹ کا کام کریں، تب سماج اچھا ہو سکتا ہے. ایک چیز اور بھی ہے، تو کیا سماج کو بنانے کے لیے صرف قانون اکیلا کافی ہے؟ قانون بنا دیا جائے تو سماج سدھر جائے گا؟ صرف قانون کافی نہیں ہے. قانون کو ماننے والے اور قانون پر عمل کرنے والے ایسے لوگ اگر پیدا نہ ہوں جیسے صحابہ کرام پیدا ہوئے تھے تو قانون بھی کیا اثر دکھائے گا؟ قانون بہت اہم چیز ہے. قانون انسانوں کا بھی بنایا ہوتا ہے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ غور کر لیجئے، سماج کو سدھارنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، مجرموں کو پکڑنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. کیا سماج کے اندر ایسا کوئی قانون بنا ہوا ہے کہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچایا جائے، ان کو کچھ ملے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو؟ ایسا قانون ذرا کم ملے گا آپ کو. اللہ کا بنایا ہوا جو قانون ہے وہ برے لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھی ہے اور اچھے لوگوں کو ابھارنے کے لیے بھی ہے. اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اس نے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اس کا بنایا ہوا قانون بالکل انسان کے حساب سے ہے. انسان کو کیسے قانون کی ضرورت ہے ویسا ہی ہے. جیسے اسلام کے اندر چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، لوگ بولتے ہیں یہ ظلم ہے. اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، کیونکہ اس نے ہی پیدا کیا کہ اس کے لیے ایسا قانون ہی صحیح ہے جو سماج کے لیے بہتر ہو. شادی شدہ آدمی نے زنا کیا تو اس کو سنسار کر دیا جائے. الحمدللہ دنیا میں جب پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو لوگ اسلام کو چاہتے ہیں، اسلام کے قانون کو لاتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اللہ نے فطرت میں ڈال رکھا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے. لیکن لوگوں کی آواز ہے. اللہ نے جو دیا ہے، جو بنایا ہے قانون، یہ سماج کو اچھا سماج بنانے کے لیے بنایا ہے، سماج کو اچھا کرنے کے لیے بنایا ہے. اگر لوگ اس کو نہیں اپنائیں گے تو سماج اچھا نہیں ہو سکتا. آپ دوسرے قوانین بنا لیجئے. جو لوگ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں کچھ داؤ پیچ نکال لیتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ جب قانون کے نیچے آتے ہیں تو بچ کر نکل جاتے ہیں. بڑے بڑے گھوٹالے ہو رہے ہیں، قوم کا مال لوگ کھا رہے ہیں، کچھ لوگ کھا رہے ہیں، قوم کی دولت کو اپنی دولت سمجھ بیٹھے ہیں. قانون کے دائرے سے بچنا چاہیں، کچھ داؤ پیچ لگا کر وہ لوگ بچ جاتے ہیں، غریب لوگ پھنس جاتے ہیں. تو صرف قانون بھی انسان کو بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. قانون بہت اہم چیز ہے. قانون کو جو ہاتھ میں لے گا وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ صرف قانون بنا دیا جائے، لوگوں کو ہوشیار نہ کیا جائے، لوگوں کو تیار نہ کیا جائے،
تو اکیلا قانون کچھ کام نہیں کر سکتا۔ ایک چیز اور ہے، لوگوں کو اخلاق کا فلسفہ سمجھا دیا جائے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اس کے پریکٹس بھی کرانا ضروری ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے، عمل کر کے بھی دکھانا ضروری ہے۔ جو لوگ قانون بناتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے خود عمل کریں، قانون جس پر لاگو کر رہے ہیں لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ تو ایسے افراد کی بھی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، خود پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اللہ کیا کہتا ہے، سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی رہنما صرف محمد کی شریعت ہوگی۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کافی اچھا تھا۔ تو لوگوں کو اچھا اخلاق بنانے کی ضرورت ہے ایمان کے ساتھ، اور ایمان اللہ پر ایمان۔ جب تک اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہیں بیٹھے گا، قانون بنا لیجئے، قانون کو توڑنے کے لیے بھی راستہ نکل آتا ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں بیٹھے گا، جب تک اللہ کا خوف نہیں آئے گا، تنہائی میں قانون وہاں کام کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تنہائی میں لوگ غلط کام کریں گے، اور اللہ کا ڈر اور خوف ایک ایسا ہے جو تنہائی میں بھی انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ یہاں قانون تو نظر نہیں آ رہا، پولیس والے کہاں ہیں، ڈنڈا کہاں ہے؟ ہاں، ایک ایسی لاٹھی ہے جس لاٹھی میں آواز نہیں ہے، وہ اللہ کی لاٹھی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ گواہ ہے۔ یہ ہے ایمان کی دولت۔ اگر یہ پیدا ہو جائے تو اگر جو لوگ گھوٹالے کر رہے ہیں وہ گھبرائیں گے، جو زنا کرتے ہیں، سماج کو بدنام کر رہے ہیں، برائیاں پھیلا رہے ہیں، وہ گھبرائیں گے، نہ زبردستی کریں گے اور نہ رضامندی سے کریں گے، کیونکہ زبردستی کا بھی نقصان ہے اور رضامندی سے کرنے کا بھی نقصان ہے۔ یہ طاقت ہے ایمان میں اسلام لانے کے بعد۔ تو بھلا یہ بتائیے، یہ سماج صحیح بنا پائے گا یا دوسرا قانون بنا پائے گا؟ یہ قانون اسلام کا جو ہے وہ صحیح سماج بناتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسے قانون کو لانا پڑے گا، تب ہمارا سماج اچھا بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کوشش کی کہ پہلے لوگوں کو بنایا۔ تو معاشرے کی تعمیر میں افراد کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ لوگ اینٹ کا کام کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بنایا، لوگوں کو تیار کیا، تو ان کا سماج مثالی سماج ہو گیا۔ آج کل ہمیں اور آپ کو بھی اپنے سماج کو اچھا بنانا ہے، تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ علم بڑھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ پہلی وہی جو اتری غار حرا کے اندر، علم ہے، جانکاری ہے، لوگوں کے اندر جاگرتا پیدا کیجیے، سماج کو بتائیے، سماج کے اندر بیداری پیدا کیجیے۔ جو زبان سے کہے اپنے اوپر بھی عمل کیجیے، اثر ہونا چاہیے، تب فائدہ ہوگا۔ پہلی وہی پر غور کر لیجیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 تک پڑھیے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو آدمی کے اندر بیداری پیدا کرنا ہے، لانا ہے، علم کی شمع روشن کرنی ہے۔ نمبر 2، تربیت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ صرف علم علم کرتے رہیں تو بہت سارے پڑھے لکھے ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ لوگ غلط کام کرنے میں بھی پکڑے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو گھوٹالے ہو رہے ہیں، کیا کوئی جاہل کر رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، تو علم کہاں فائدہ پہنچا رہا ہے؟ یعنی علم کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے، انسان بنایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کس اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں؟ مسجد نبوی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تربیت بہت ضروری ہے۔ اچھا اخلاق گھر کے اندر سے شروع ہونا چاہیے۔ اپنے بال بچوں کو سمجھائیے تو سماج کو بیدار کرنا پڑے گا۔ رضامندی سے بھی غلط غلط ہے اور زبردستی سے بھی غلط غلط ہے۔ سماج کے اندر یہ چیز لانی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ تو صرف علم بھی سماج کو بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب جانکاری آ جائے گی تو لوگ بن جائیں گے۔ جا کے دیکھیے، جو لوگ تربیت یافتہ ہیں، نہیں، جو لوگ ترقی یافتہ ہیں، اپنے آپ کو بہت آگے سمجھے ہوئے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں،
زناکاری ان کے یہاں عام ہے، شراب پینا عام ہے، تو یہ علم ان کو غلط کاموں سے نہیں روک رہا ہے۔ تربیت کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ ایمان، سماج کو اچھا بنانے کے لیے ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان اپنا رول ادا کرتا ہے۔ آدمی کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے، آدمی کے اندر گھبراہٹ پیدا کرتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ تو ایمان کے فائدے سماج کے اندر نظر آتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ غور کر لیجئے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آدمی فلسفہ اخلاق سنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کون سی چیز ہے جو انہیں برائی کی طرف لے جا رہی ہے؟ شیطان ایک پکا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کو ذلیل کرتا ہے، انسان کو غلط کام پر لگاتا ہے، ابھارتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سماج کو اچھا بنانے کے لیے اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے، مثالی کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ابو ہے، ابو اگر چاہیں کہ میرا بیٹا شراب نہ پیے، بیڑی نہ پیے، سگریٹ نہ پیے، تو ابو کو بھی مثالی رول ادا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے اپنے بیٹے سے ہم بیڑی منگا رہے ہیں، سگریٹ منگا رہے ہیں، تمباکو اور کھینی منگا رہے ہیں، اور ہم کھا رہے ہیں اپنے بچے کے سامنے۔ ہم اچھے باپ نہیں ہیں، ہمارا بیٹا اچھا نہیں بن سکتا۔ ماں ہیں بے پردہ ہی گھوم رہی ہیں، نماز کا اہتمام نہیں ہے، نہ ابو نماز پڑھتے نہ امی نماز پڑھتی ہے، تو ہماری اولاد کیسے سدھرے گی؟ سدھر نہیں سکتی ہے۔ تو مثالی کردار ادا کرنے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، جو مثالی رول ادا کرے، تب سماج اچھا سماج ہوگا۔ ایمان اس طریقے سے اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ سب کو لیتا ہے، شروع سے شروع کرو اور آخر تک پہنچا دو۔ جب سماج کے ہر فرد ملیں گے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اونچے خاندان کا ہو نیچے خاندان کا ہو، قانون کو کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا، سب لوگ تیار ہوں گے قانون ہمارے اوپر لاگو کیا جائے، تو دیکھ لیجئے پورا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اسی طریقے سے تیار کیا تھا، اس لیے ان کا سماج مثالی سماج بن گیا تھا۔ تو آئیے مثالی سماج بنائیے، مثالی سماج بنانے کے لیے کوشش کیجئے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔